बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हस्बुन अल्लाह व निअमल वकील। इन कालिमात के फ़वाइद, फ़ज़ाइल, कमालात, इनकी औरात, इनके वज़ाइफ और अल्लाह ताला ने इन कालिमात में क्या रखा है, अल्लाह ताला ने इनको क्या शान अता की है, वो आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। यकीनन ये एक ऐसा वजीफ़ा है कि अगर आप ये वजीफ़ा कर लेते हैं तो आपको फिर ना दुनिया में किसी चीज़ की कमी रहेगी, ना ही आपको आखिरत में किसी चीज़ की कमी रहेगी। आक़ाए जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने दिशान शेख अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह आपने फ़वाइद कुरानिया में ये लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स 10 कालिमात को सुबह के वक़्त अपने विर्द में रखेगा, अल्लाह ताला उसकी 10 हाजात को पूरा फरमाएगा, जिनमें से जो 5 हैं वो दुनियावी हैं और जो 5 हैं वो उखरवी है, और अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाएगा। यानी कि सिर्फ़ आपने इन कालिमात को 10 मरतबा पढ़ना है और इसके साथ आपकी 5 दुनिया की हाजतें पूरी होंगी और 5 आपकी आखिरत की मुश्किलात हल होंगी, और सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा। अब आते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इन कालिमात को किस अज़मत के साथ, किस शान के साथ बयान फरमाया है। फरमाया कि अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन्नासु इन्नन्नासा क़द जमअू लकुम फ़ख़्शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। फरमाया कि जब ईमान वालों को लोग आकर कहते हैं कि लोग आपके दुश्मन हैं, आपके मुखालिफ हैं, वो जमा हो रहे हैं, आपका नुकसान करना चाहते हैं, आपको मारना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आप उनसे डरें, खौफज़दा हो, तो जो ईमान वाले हैं वो उनसे डरते नहीं, वो खौफज़दा नहीं होते, बल्कि उनका जो ईमान है वो पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाता है और वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, अल्लाह ताला हमें काफ़ी है और अल्लाह ताला बेहतरीन कारसाज है। और सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम आपको जब आग में डाला गया तो आपने भी उस वक़्त यही इरशाद फरमाया था कि हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, कि अल्लाह ताला मेरे लिए काफ़ी है और अल्लाह ताला ही मेरा मददगार है और अल्लाह ताला ही मेरा किफ़ालत करने वाला है, अल्लाह ताला ही मेरा वकील है, वही मेरा कफ़ील है, वही मेरा मददगार है, और उसके होते हुए मुझे किसी और की मदद की हाजत नहीं है। ये वो कालिमात हैं जो इंसान को दुनिया से बेनियाज कर देते हैं। दुनिया और दुनिया की चीज़ें और दुनिया की तमाम तर जो चीज़ें हैं, दुनिया के जो खौफ हैं, यहाँ तक कि आखिरत का जो खौफ है, जो गम है, परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई मुसीबत है, कोई मुश्किल है, कोई महम है, किसी भी मुश्किल में इंसान क्यों ना हो, कोई भी उसकी परेशानी क्यों ना हो, जब इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, अल्लाह ताला के नाम के साथ अल्लाह ताला को पुकारता है, तो अल्लाह ताला को इस नाम के साथ पुकारना इतना महबूब है कि अल्लाह ताला ने इन कालिमात को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बयान फरमा दिया और फरमाया कि जो कामिल ईमान वाले हैं वो मुझे इस नाम से पुकारते हैं, और जो फिर मुझे इस नाम से पुकारता है, खल्क़े कायनात ने फरमाया कि मैं फिर उसको मायूस नहीं करता। फ़न क़लबू बिनेमतिन मिनल्लाहि व फ़द्लिन, अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर ऐसे ईमान वालों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो मुझे इस नाम से, इस शान से पुकारते हैं, मैं उनके लिए अपनी नेमतें आम कर देता हूँ, उन लोगों पे अपना फ़ज़ल कर देता हूँ। लम यमससहुम सूउन, और उनको कोई तकलीफ़ छू भी नहीं सकती, यानी कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ़, कोई बुरी चीज़ उनके पास पहुंचना तो दरकिनार, उनको नुकसान करना तो दूर की बात है, उनका कुछ बिगाड़ना तो दूर की बात है। फरमाया कि यमससहुम, उनको मस भी नहीं कर सकते। यानी कि अल्लाह ताला इन कालिमात के साथ अपने बंदे का इतना ख्याल करता है, उस पर इतनी अपनी नेमतें, अपनी रहमतें और अपना फ़ज़ल फरमाता है कि फिर उस इंसान को कोई जो बुरी चीज़ है, कोई नुकसानदेह जो चीज़ है, वो उसके करीब भी नहीं आ सकती। वत्तबऊ रिदवान अल्लाह,
اور اللہ تعالیٰ کی اس کو رضا حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی پھر فرما برداری کرتا ہے۔ فرمایا واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ذیشان آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص 10 مرتبہ، پہلے ہی میں نے عرض کیا یہ فرمان کہ فرمایا کہ جو 10 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ان کلمات کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 10 حاجات پوری فرماتا ہے، جن میں سے 5 دنیاوی ہیں اور 5 اخروی ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ جو شخص ان کلمات کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام پڑھ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کا خود کفیل بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کوئی غم کوئی پریشانی نہیں آنے دیتا۔ اور آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان ذیشان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 7 مرتبہ ان کلمات کو ایک دن میں پڑھ لے گا، یعنی کہ پہلے تو فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، پھر فرمایا کہ 3 مرتبہ صبح پڑھیں، 3 مرتبہ شام پڑھیں، اور پھر فرمایا کہ آپ اس کو 7 مرتبہ کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جس وقت جس بھی ٹائم آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ اس کو صرف 7 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے ساتھ آپ کو اس کا جو فیضان ہے اور اس کا جو کمال ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جب ان کی تعریف اور ان کے فضائل ہم نے پڑھ لیے، ہم تک پہنچ گئے ہیں، تو یقیناً یہ کلمات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہیں۔ آقا علیہ السلام کا جو فرمان ذیشان سب سے پہلا میں نے عرض کیا ہے کہ 10 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کے ساتھ آپ کی 10 حاجات پوری ہوں گی۔ وہ کلمات کیا ہیں اور کس ترتیب سے پڑھنے ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ آپ نے ان کو محفوظ کر لینا ہے اور ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلا ہے حسبنا اللہ، ویسے تو حسبی اللہ ہے، حسبی اللہ لدیننا، اس کے ساتھ جو مصنف ہے اس کتاب کا اس نے بھی یہ لکھا ہے اور اس کے ورد میں بھی یہ تھا، اور ذاتی طور پہ میرے ورد میں بھی یہ کلمات پہلے سے موجود ہیں۔ تو حسبی اللہ لدینی، اور اس کے بعد حسبی اللہ لدنیا، یا اور یہ اکیلے کے لیے ہے، لیکن اگر ہم اس کو جمع کر لیں تو اس کے ساتھ پھر ہمارے ساتھ دوسرے بھی لوگ شامل ہو جاتے ہیں، اور میرے ورد میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو آپ یہ چاہے تو آپ اپنے لیے پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ سب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، تو جو آپ کو آسان لگے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو کلمات ہیں وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہی ہے، تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ اس کو حسبنا کے ساتھ آپ پڑھیں۔ تو حسبنا اللہ لدیننا، حسبنا اللہ لدنیانا، حسبنا اللہ لما اہمنا، حسبنا اللہ لمن بغى علینا، حسبنا اللہ لمن حسدنا، حسبنا اللہ لمن کادنا بسوء، حسبنا اللہ عند الموت، حسبنا اللہ عند المسألۃ فی القبر، حسبنا اللہ عند المیزان، حسبنا اللہ عند الصراط، حسبنا اللہ، اور حسبی اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو آپ اگر حسبنا بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو حسبی اللہ بھی پڑھتے ہیں تو چونکہ قرآن پاک میں حسبی اللہ ہے تو حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و الیہ انیب۔ اس کے ساتھ اور کلمات ہیں ان کو بھی آپ پڑھ لیں، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت و ہوا رب العرش العظیم، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ اگر آپ ان کلمات کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں اور آپ یہ ورد کرتے ہیں تو صرف آپ 10 مرتبہ یہ روزانہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو جس کا کامل فیضان ہے وہ ملتا رہے گا۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا آپ ورد کریں تو پھر آپ اس کو 450 مرتبہ روزانہ پڑھیں گے، کیونکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے جو اعداد ہیں وہ 450 ہیں، تو 450 مرتبہ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ آپ کو اس کا جو قابل فیضان ہے وہ ملتا رہے گا۔
اب اس کے بعد اس کا ایک بڑا وظیفہ ہے ان آیات کا، جن آیات میں ان کا ذکر ہے اور یہ الفاظ موجود ہیں، تو اگر آپ اس ترتیب سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور اس کے وظائف بھی بہت زیادہ ہیں، چند ایک آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، انشاءاللہ اگر موقع ملا تو مزید بھی عرض کروں گا۔ تو یہ آخری وظیفہ ہے جو اب بتانے لگا ہوں، اور یہ پہلے تمام وظائف سے بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اور اس کے بعد الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہاں پہ آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 50 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ 10ویں پارے کی آیات ہیں، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ 3 مرتبہ یہ آیات پڑھیں، اور اس کے بعد پھر 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھیں، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ یہی آیات، پھر اس کے بعد آپ 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ یہی آیات، پھر 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، پھر 3 مرتبہ یہی آیات، اور اس کے بعد پھر آپ 100 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور اس کے بعد 3 مرتبہ یہی آیات۔ یہ وظیفہ کرنے سے پہلے اگر آپ کامل اور تازہ وضو کریں تو بہتر ہے، اور اگر آپ 2 نفل قضائے حاجت کی نیت سے پڑھ دیں تو یہ اور بھی بہتر ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ یہ وظیفہ شروع کریں۔ اب جب آپ نے 450 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل آپ نے پڑھ دیا ہے، تو اس کے بعد آپ نے اس سے آگے جو آیت ہے فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، اس آیت کو آپ نے 6 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اتنا حصہ اس آیت کا آپ نے 6 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 6 مرتبہ پڑھنے کے بعد وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، ان کلمات کو آپ نے پھر 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 4 نام ہیں، یا عزیزو، یا کافیو، یا قویو، یا لطیفو۔ ان 4 ناموں کو آپ نے 450 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اور ان 4 ناموں کو جب آپ پڑھ دیں گے تو اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ دینا ہے۔ تو اس طرح آپ کا یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کا مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کی حاجت ہوگی یا جو بھی آپ کی مشکلات ہوں گی وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور کر دے گا، آپ کی حاجات پوری ہوں گی، اور آپ کو ان کا جو فیضان ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ آپ زندگی بھر بھی اس کو کر سکتے ہیں، کبھی ایک بار بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر آپ ان کلمات کو اپنا لیتے ہیں اور ان کو آپ پڑھتے رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں میں آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی آپ کو خصوصی مدد حاصل ہوگی۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ لم یمسسہم سوء، کہ ایسے شخص کو کوئی چیز چھو بھی نہیں سکتی، واتبعوا رضوان اللہ، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے گی، فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل، اور اس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی حاصل ہوں گی، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا فضل بھی حاصل ہوگا۔ اور آقا علیہ السلام کا جو سب سے پہلا فرمان ذیشان ہے کہ جو اس دعا کو جو میں نے عرض کی تھی 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 نعمتیں عطا کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے کہ انسان کا دین ہے، اس کے بعد انسان کی دنیا ہے، اس کے بعد انسان کا جو مخالف ہے، اس کے بعد جو انسان کے ساتھ حسد کرتا ہے، اس کے بعد جو اس کے ساتھ ظلم یا زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے بعد موت کے وقت، اور اس کے بعد قبر میں جب فرشتے سوالات کریں گے، اور اس کے بعد صراط پر، پل صراط پر جب ہم نے وہاں سے گزرنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی میزان پر جب ہمارے جو نامہ اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تمام مدد ہے جو اللہ تعالیٰ نے آیات قرآنیہ میں ذکر کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے لیے یہ معلومات فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔